बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। इमरान खान साहब ने 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने बड़े एतमाद के साथ पेश की और उनका कहना यह था कि जिस हालत में हमें पाकिस्तान मिला था उस हालत से बाहर निकालना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले एक मंशूर भी दिया था। हुकूमत को जो अपने मसाइल जिनका सामना उनको करना पड़ा उनसे बाहर निकालना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, या कि अपने मंशूर पर अमल करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और आप उनका जो मंशूर था उसके चंद पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखूँगा और फिर उनसे एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे, हुकूमत से जानेंगे कि आपको इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करते हुए कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा। मदीना की रियासत की जानिब इन्होंने कहा था कि वो पेशकदमी करेंगे, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, मुल्क की मुआशी हालत पहले से बेहतर करेंगे, फलाही रियासत का ख्वाब जो है वो हकीकत में शर्मिंदा ताबीर होगा, मेरिट की बुनियाद पर भर्तियाँ और तकर्रियाँ होंगी, रिश्वत का बाजार ख़त्म हो जाएगा, शफाफियत को आम करेंगे, सेहत के मैदान में तब्दीलियाँ रूनुमा करेंगे, नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे और सेहत कार्ड भी देना था इन्होंने, इंसाफ कार्ड, उसका क्या बना। तालीम का म्यार और रिसर्च के ऊपर इन्होंने पैसा खर्च करने की बात की थी। ख़वातीन का इस्तेहसाल और उन्हें बाइज़्ज़त मुकाम देना था, इस्तेहसाल को ख़त्म करना था, रोकना था और बाइज़्ज़त मुकाम देना था। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था। अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ते फ़र्क को इन्होंने कम करना था। क्या माज़ूर अफराद के लिए इन्होंने खुसूसी तौर पर तवज्जो दी, उसके ऊपर ध्यान दिया कि नहीं दिया। पाकिस्तान इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से जो है वो उन ओवरसीज़ रेमिटेंसेस की सूरत के अंदर क्या इनकी डेवलपमेंट रही। दूसरा, इनके बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात कैसे अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। बिला इम्तियाज़ एहतसाब का नारा लगाया गया था, उसका क्या बना। नैब को इन्होंने मजबूत करना था, मजबूत कर सके कि नहीं कर सके। लोगों को ताकतवर बनाने के लिए बल्दियात के निज़ाम को बेहतर और फौरी तौर पर एक अच्छा निज़ाम इन्होंने मुतारफ़ करवाना था, इलेक्शन करवाने थे। पुलिस को गैर सियासी और मजबूत करना था, इंसाफ की फौरी फ्राहमी के लिए इकदाम करने थे, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करनी थी, प्रेस की आज़ादी को यकीनी बनाना था। फाटा के मसाइल जो कि अब KPK में मर्ज हो चुका है, उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या इकदाम हुए। बलूचिस्तान का एहसास महरूमी ख़त्म करना था, जनूबी पंजाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना था, कराची की डेवलपमेंट के लिए इकदाम उठाने थे, गिलगित बल्तिस्तान को पॉलिटिकल और सोशल इकनॉमिक एम्पावरमेंट देनी थी इन्होंने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाने थे, FBR में रिफॉर्म्स करनी थी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, बिज़नेस को इन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली करना, बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना था इन्होंने, बिजली के बहरान पर काबू पाना था, CPEC की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देनी थी, सेहत के शोबे को फ़रोग देना था, इंटरनेशनल ट्रेड को मजबूत बनाना था, एक्सपोर्ट्स को इन्होंने बढ़ाना था, ज़राअत की तरक्की के लिए इकदाम उठाने थे, पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए नए डैम्स बनाने थे, सेहत की सहूलियात के ऊपर इन्होंने कुछ इकदाम उठाने थे। ये चंद एक चीज़ें हैं जो इनके मंशूर का हिस्सा थी और इन्होंने इन तमाम सेक्टर्स के अंदर काम करना था। हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी पेश की और उस कारकर्दगी का एक तकरीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो माजी के हुक्मरानों के ऊपर तनकीद करते हुए गुजरा, लेकिन हुकूमत ने अब तक इन तमाम शोबाजात में कितनी कामयाबी समेटी है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ चौधरी असलम गिल साहब का, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। जो सब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उज़मा कारदार साहिबा का, आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उज़मा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। वहीद आलम खान साहब मुस्लिम लीग नून से कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। आप MNA हैं PMLN के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं चाहूँगा कि चौधरी असलम गिल साहब आप मुख्तसरन इनकी कारकर्दगी के ऊपर कमेंट करें, फिर मैं उज़मा साहिबा से तफसीलन गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज की इस हुकूमत को, जो उनका 3 साला दौर गुजरा है, उसके बारे में आज आप बात करना चाहते हैं। ये वही फ़िल्म है जो 3 साल पहले चलाई जाती थी जी, चाहे वो जलसों की शक्ल में थी, कंटेनर के ऊपर खड़े होने की शक्ल में थी, जो भी थी वो सारी एक पुरानी फ़िल्म थी। और उन्होंने वहाँ खड़े होकर वही बात जो आप पुरानी तकरीर निकाल लें, वही जरदारी साहब ने ये किया, जरदारी साहब की बहन ने फ़लाँ किया, फ़लाने ने, जितनी अपोजिशन की बुराइयाँ उस वक्त कंटेनर पे खड़े होकर किया करते थे, आज भी उनको सुनाया गया। हालांकि उसमें कोई उनका कोई मकसद नहीं था, उसमें कोई उनका फ़ायदा नहीं था। उस चीज़ों को दोहराने का असल मकसद तो ये था
کہ آپ نے اپنی 3 سالہ کارکردگی جو آپ نے عوام کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے، جو پوری قوم کو آپ نے نویز سنائی ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ بات کرتے، اس میں آپ نے دیکھا آپ نے کیا قوم کے لیے کیا ہے، اچھا اس میں جو آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے. اس میں مختصراً جو اکنامک سائیڈ کے اوپر خان صاحب نے بات کی، اس میں 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جس کو کم کر دیا، اب صرف 1.8 ارب ڈالر رہ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ 16.4 ارب ڈالر پہ ان کو ملے تھے، 27 ارب ڈالر پہ پہنچا دیے. ٹیکس کلیکشن 3800 ارب سے 4700 ارب روپے لے گئے. اوورسیز ریمیٹنسز کی مد میں جو آتے ہیں پیسے 19.4 ارب ڈالر سے 29 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. انڈسٹری میں 18% اضافہ ہوا. سیمنٹ کی سیلز کو بڑھایا انہوں نے. یہ تمام اقدامات اکنامک سائیڈ کے، ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ وہی بات آج بھی اس فلم میں، یہ فلمیں جو ہوتی ہیں نا، اچھا ان کی جو پہلے ریلیں چلائی جاتی ہیں نا، جی تھوڑی فلم چلتی ہے، اس میں وہ ڈبہ ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے. اچھا آج بھی یہ بھی جو قوم کا ٹائم ضائع کیا گیا، قوم کا پیسہ ضائع کیا گیا، جو فلم چلا کے وہاں پرائم منسٹر نے باتیں کی ہیں، آج بھی کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، اسی بات کو دہرایا. قوم کو جب قوم کے اندر جان نہیں رہے گی، لاچار ہو جائے گی قوم. لوگ اپنی مہنگائی کے سونامی میں ڈوب چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کون سے اشاریے ہیں، وہ کون سی آپ بات کر رہے ہیں جس میں کسی انسان کو، میری گزارش سن لیں. میں صرف سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، حکومت کے 3 سالہ دور میں چینی 50 روپے کلو بڑھ گئی ہے. گھی جو ہے وہ 179 روپے کلو جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. آٹے کا تھیلا 362 روپے مہنگا ہو گیا. دال ماش 95 روپے، مسور کی دال 43 روپے، مونگ کی دال 68 اور چنا 29 روپے. بکرے کا گوشت 337، گائے کا گوشت 169 روپے اور مرغی کا برائلر جو ہے وہ 37 روپے کلو مہنگا ہو. اب مجھے یہ بتائیں، اسی طرح دودھ جو ہے، دہی ہے، انڈے، سبزیاں، پھل مہنگے، 2 ہفتے میں لہسن، ٹماٹر، ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو چکی. یہ حکومت کے یہ ادارہ شماریات نے یہ ساری چیزیں لکھی. بالکل ایسے ہی. بات یہ ہے کہ اگر اشاریہ ہم تب مانیں گے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں یہاں پہ کیمرہ مان سے سوال کرتا ہوں کہ آج ان کے حالات کیا ہیں؟ 3 سال پہلے کیا تھے، 5 سال پہلے کیا تھے، 10 سال پہلے کیا تھے؟ سر مہنگائی آج کی صورتحال کو تو وہ چیلنج سمجھتے ہیں آج کی صورتحال جو ہے وہ صرف وہی باتیں ہیں پرائم منسٹر جو پہلے کیا کرتے تھے. مہنگائی پرائم منسٹر کے بعد، میری بات سن لیں، پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے جو وعدے کیے تھے، انہوں نے کہا جی میں تو جناب 50 لاکھ اس وقت کہا تھا گھر دوں گا. وہ کہاں ہیں؟ قوم مانگ رہی ہے. لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گی، قوم مانگ رہی ہے. قوم کو اتنا مطلب نہ سمجھیں کہ وہ گوف ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے کان بند ہیں. قوم پکار کے پوچھ رہی ہے وہ گھر کہاں ہیں، وہ نوکریاں کہاں ہیں. آپ تو نوکریاں لوگوں کو نکال رہے ہیں. آپ نے تو سونامی تباہی کرتی ہے قوم کے اوپر. آپ نے لوگوں کو نکال دیا ہے. جو پہلے 20 سال پہلے جو جاب کرتے تھے، وہ چاہے سوئی گیس میں ہو، وہ کسی وابڈا کے محکمے ہو، ٹھیک ہو گیا سر، وہاں سے نکالے جا رہے ہیں. سر لوگوں کو یہ نوکریوں سے نکال رہے ہیں. میری ایک مہنگائی کا چیلنج ہے. میری 1 منٹ. بلین ٹری جو منصوبہ تھا اس کا کیا بنا ہے؟ ٹھیک ہے جی. صورتحال یہ ہے، صحت کے معاملات ہیں، جو کوارٹر بنا ہوا تھا، چاہے وہ صحت کے بارے میں، دوائیوں کے بارے میں ہو، چاہے وہ گندم کے بارے میں ہو، چاہے وہ آٹے کے بارے میں ہو، چاہے وہ چینی کے بارے میں ہو، ان کو توڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کہاں ہے؟ سارے وہ آزاد پھرنے اور قوم کے اوپر تباہی جو ہے وہ. مجھے آگے بڑھنے دیں. میں عظمیٰ کاردار صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور چونکہ خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کارکردگی رکھی، لیکن اس تقریب کا ایک حصہ اپوزیشن رہنماؤں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے بھی گزرا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کارکردگی دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے حالت زندگی بہتر ہوں، مہنگائی کا طوفان تھمے، عام آدمی کو روزگار ملے، کرپشن کا خاتمہ ہو، پولیس ریفارمز ہوتی، بیوروکریسی کے اندر ریفارمز ہوتی، نہ جانے کون کون سے کام تھے، سیکٹر سے جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ کو 25 کے قریب تو میں نے گنوا دیے. آپ لوگوں نے اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا تھا، نہ کر سکے، کیوں نہیں کر سکے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں ریفارمز کی طرف تو ہم ہر شعبے میں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ادارے تباہ کر کے ہم وراثت میں دے کے گئے تھے.
جو گل صاحب نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی بڑی لمبی چوڑی انہوں نے فگرز دی ہیں، کاش کہ یہ اپنے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھوڑے سے یہ اعداد و شمار دیکھ لیتے تو ان کو پتہ چلتا کہ 17% انفلیشن تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں، ہم تو 8 یا 9 پہ ہیں، تو یہ ان کو، آپ بھی 14 پہ تھے، اب آپ 12 پہ ہیں، نہیں ہمارا سنگل ڈیجٹ میں اب آ چکے ہیں، اب آپ دوبارہ اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے تو سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ آپ کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ آگے بڑھیں۔ اچھا، تو یہ جو انہوں نے لوٹ مار اپنی حکومتوں میں کی، جو انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے عوام کا پیسہ لے کے گئے، یہ کہتے ہیں کہ آپ بات ہی نہ کریں، یہ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں، ہمارا تو نہیں ارسلان، ہمارا تو مینیفیسٹو، ہمارا یہ مینیفیسٹو تھا، اکاؤنٹیبلٹی سر فہرست تھی ہمارے مینیفیسٹو پہ، مینیفیسٹو کے کوئی 30 کے قریب پوائنٹس گنوائے، ان مینیفیسٹو کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل کام ہے، یا آپ مینیفیسٹو کو سائیڈ پہ رکھیں، آپ کو جس حالت میں ملک ملا اس کو نکالنا ایک آپ کے لیے بڑا چیلنج تھا، دونوں باتوں میں فرق بتائیں ذرا۔ بالکل بہت بڑا چیلنج تھا، اور یعنی مینیفیسٹو ایک سائیڈ پہ رہ گیا، نو دیکھیں، وہ تو ایک آئیڈیل سٹیٹ تھی نا۔ سب سے پہلے آپ نے معیشت کا پہیہ چلانا تھا، کیونکہ ہم بینکرپسی کے دھانے پہ تھے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کی معیشت سٹیبل نہیں ہوتی آپ ترقی کے سفر پہ گامزن نہیں ہو سکتے۔ میری عرض سنیں، آپ نے مینیفیسٹو دیا، آپ کے مینیفیسٹو کا مطلب ایک آئیڈیل سٹیٹ کہ جی آپ مدینہ کی ریاست بنائیں گے، ایک فلاحی ریاست ہوگی جس کے اندر عام آدمی کو روزگار ملے گا، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور پولیس ریفارمز، رشوت نہیں ہوگی، نیب کو مضبوط کیا جائے گا، احتساب شفاف ہوگا، یہ تمام باتیں آپ نے کی تھی نا۔ یہ ساری چیزیں شروع ہو چکی ہیں، یہ ساری چیزیں شروع ہو چکی ہیں، آپ دیکھیں ارسلان، دیکھیں میں آپ سے دیکھیں، آپ تھوڑا سا آپ ایک جائز طریقے سے آپ اس کو اسیس کریں، کوئی جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ یوں گھمائی اور سارا جو 35 سال کا گند ہے وہ یوں صاف ہو گیا، اس کی ڈائریکشن چینج کرنے میں ہمارا بڑا ٹائم لگا، بہت چیلنجنگ تھا، بڑے بڑے مافیاز، بڑے بڑے جناب ذخیرہ اندوز، بڑے بڑے کارٹیلز جو تھے ان کے ساتھ ہمیں ماتھا ٹکرانا پڑا، آسانی نہیں تھی ہمارے لیے کسی بھی چیز میں۔ گل صاحب کا ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ جی اس کے سمراٹ نیچے پہنچنے چاہیے تھے نا، آپ نے کارٹلز کو کنٹرول کیا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، چلے چینی کا کارٹل ہی لے لیں، آٹے کا کارٹل لے لیں، آپ نے ان کو پکڑا، آپ کو میں دیکھیں سمراٹ عوام تک میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ انصاف صحت کارڈ کو لے لیں، کے پی میں تمام جو ان کی وہاں پہ پاپولیشن ہے 100% کو انصاف صحت کارڈ ملے، بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ 10 لاکھ کا علاج جو ہے، ایک غریب کے گھر میں کس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ علاج کے لیے، کہ 10 لاکھ کا آپ کسی بھی جا کے ہسپتال میں، پبلک میں یا پرائیویٹ میں جو کہ مینشنڈ ہے وہ اس میں جا کے کروا لیں۔ اب پنجاب میں بھی 65% آبادی کو یہ مل گیا ہے، اور یہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ ان کو ایک اتنی بڑی فیسلٹی اس حکومت نے دی۔ پھر آپ سوشل پروٹیکشن کا دیکھیں، 80 ارب صرف انہوں نے مختص کیے تھے سوشل پروٹیکشن کے لیے، ہم نے 260 ارب احساس پروگرام میں ہم نے مختص کیے، جس میں 34 پروگرامز بن رہے ہیں، اس میں احساس کفالت ہے، اس میں جو یہ پناہ گاہیں ہیں، اس میں جو آسان قرضوں کی جو اسکیمیں ہیں، اس میں جو خواتین کے لیے بہت سارے اسکالرشپس اور بچیوں کے لیے اسکالرشپس ہیں، یہ بے تحاشا اسکیمیں ہیں۔ آپ کے کاموں کے اوپر مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں، میں مسلم لیگ نون کا بھی کمنٹ لینا چاہوں گا، ایک بریک پہ جانا ہے مجھے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر وحید عالم خان صاحب سے گفتگو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، وحید عالم خان صاحب، سر آپ نے صحت کارڈ کے متعلق سنا ہوگا، آپ نے کسان کارڈ کے متعلق سنا ہوگا، آپ نے احساس پروگرام کا سنا ہوگا، آپ نے ٹیکس کلیکشن نیٹ کا سنا ہوگا کہ خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے 3800 ارب روپے سے بڑھا کر 4700 ارب روپے تک لے گیا ہوں۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 16.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر اب 27 ارب ڈالر تک ہو گئے ہیں، ملکی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں۔ اسی طرح سے اوورسیز ریمیٹنسز کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ 19.4 سے بڑھ کر 29.4 تک ہو گئی ہے۔ انہوں نے اکنامک گروتھ تو کی ہے سر، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں، مشکلات ان کے لیے تھی، کیوں مشکلات تھی؟ کیونکہ پوری دنیا ایک ایسی وبا کا سامنا کر رہی تھی اور کر رہی ہے جس کے اندر پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی، لیکن خان صاحب نے ایسے اقدامات اٹھائے جن کی تعریف WHO نے بھی کی، اور ان اقدامات کے باوجود اکانومی کو سنبھالا بھی دیا اور آگے بھی بڑھے، تو تعریف تو بنتی ہے سر 3 سال کی۔ وہ تو وہی پرانی باتیں، ان کا وہی انداز جو تھا کنٹینر والا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں انہوں نے
یعنی 2018 کے بعد اس ملک نے ترقی نہیں کی بلکہ پیچھے گیا. سر کرونا تھا نہیں اس کی ایک وجہ؟ کرونا 2018 میں آ گیا نہیں، وہ آ گیا نا 19 کے اینڈ میں آ گیا، 20 سے کی شروع سے. جی ٹھیک آ گیا نا جی. لیکن کوئی ایسی ان کی بات بتا دیں، آپ بتا دیں مجھے. مثلا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فورن ریمیٹنس آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. پتہ کیوں آ رہی ہے؟ جی اس لیے کہ ڈالر 167 روپے کا ہو گیا ہے. ایک آدمی $1 بیچتا ہے، اس کو اس گھر میں یہاں 167 روپے ملتے ہیں. ٹھیک. وہ اس لیے نہیں بھیج رہا کہ عمران خان اچھا کر رہا ہے، وہ اس لیے بھیج رہا ہے کہ اس کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں. یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ پچھلے 1.5 مہینے میں 11 روپے بڑھ گئی ہے اس کی، اپنا ڈالر کی اس کی قیمت کم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی. کمال کرتے ہیں یہ لوگ. اور پھر یہ کہتے ہیں، آج وہ کہتے ہیں کہ 27 ارب ڈالر بڑھ گئے. ٹھیک ہے، لو میں 27 ارب ڈالر آپ کو گنا دیتا ہوں. 7 ارب ڈالر جو ہیں اس وقت ان کے پاس IMF کے، 3 ارب ڈالر UAE کے، 3 ارب ڈالر چائنا کے، 2 ارب ڈالر قطر کے، 2 یعنی ان کے پاس کیا ہے؟ سعودی عرب رہ گیا لسٹ میں رہ گیا نا، ہے نا. آپ کیلکولیٹ کر لیں کتنے پیسے بنتے ہیں. میں یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ یہ پیسے گئے کہاں، کون استعمال کر رہا ہے، کدھر جا رہی ہیں ساری چیزیں. ہمیں تو پاکستان میں کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا کسی قسم کا. کہیں تو کئی پیسے لگ رہے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں. یہ تو ان کا صورت حال ہے اس کی فورن ایکسچینج کی جو باتیں کر رہے ہیں. اور یہ ابھی جو باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے. بابے میری بات سنیں، یہ اب الفاظ کہنے اب بند کر دیں. اچھا. کوئی پاکستانی آپ کے دھوکے میں، عمران خان کے دھوکے میں نہیں آئے گا. کنٹینر پر کھڑے ہو کے بھی آپ یہی باتیں کر رہے تھے. آپ کے علم میں تھی یہ ساری باتیں کہ ملک اس طرح کا خراب ہے جس طرح کا آپ بتا رہے کہ حالانکہ ایسا نہیں تھا. آپ نے جھوٹ بولا، میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا، باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولا ہر بات پر. اچھا. اور وہ آپ اسی کی بنیاد پر. نہیں سر مجھے ایک بات بتائیں، ہیومن ڈیولپمنٹ آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے سر؟ کیا ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا، یہ آپ کے نزدیک معیار نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں؟ ہیلتھ کارڈ یہ دے رہے ہیں، سنیں صحت کارڈ 7.25 لاکھ روپیہ فی کارڈ کے عوض دے رہے ہیں. یہ KPK میں دے چکے ہیں، پنجاب میں بھی اکثریت کو جو ہے وہ اس سال کے اینڈ تک مل جائے گا. سنیں کسان کارڈ دے رہے ہیں 10 لاکھ روپے تک، اس کے تحت سبسڈی دی جا رہی ہے. اچھا احساس پروگرام دیا جا رہا ہے سر. احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں بنا رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، انہوں نے 12,000 روپے تقسیم کیے ہیں. لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانا سر، ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا ہوا خان صاحب نے، یہ آپ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہیلتھ کارڈ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. بالکل 0/0. اچھا. یہ ہم نے شروع کیا تھا 18 اضلاع میں، ہم یہ دے کر گئے تھے. ٹھیک. اور یہ وہی کنٹینیو ہے. احساس پروگرام ان کی کنٹریبیوشن 0/0. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، تمام کا تمام پیسہ وہی اس پر گیا، کوئی نیا پیسہ نہیں. یا تو یہ مجھے بتا دے کہ انہوں نے اپنے بجٹ میں سے نکال کر کیا دیا. فلاحی ریاست کس کو کہتے ہیں سر؟ یہ پناہ گاہ کا قیام کرنا فلاحی ریاست کی جانب قدم نہیں ہے؟ یہ فلاحی ریاست نہیں ہے. اچھا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا تقسیم کرنا. ملک کی جو بھی آتا ہے حکومت میں، اس میں سب کے لیے اس کی 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: بے روزگاری کو ختم کرنا، مہنگائی کو ختم کرنا، غربت کو ختم کرنا، اور لوگوں میں احساس سے پروٹیکشن، یعنی ان کا روزمرہ ان کو پروٹیکٹ کرنا لوگوں کو. ٹھیک. ایک کام یہ بتا ایک کام نہیں کیا. گل صاحب کے پاس جانے دیں. ان کو ذرا بتاتے چلیں کہ اچھا نہیں، میں آ رہا ہوں. آپ نے جواب دینا ہے سب کا. 260 ہم نے آپ نے جواب دینا ہے. سر گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ نے پیپلز پارٹی کے دور کا جواب دینا ہے عظمیٰ صاحبہ کا، دوسرا خان صاحب کی کارکردگی آپ کو 3 سالوں میں 1% بھی اچھی نہیں لگی. سر دیکھیں یہ وہ والا معاملہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنے، چونکہ آپ لوگ ظاہر اپوزیشن میں ہیں اور آپ لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگے گی، سیاست کا معاملہ ہے، لیکن اخلاقیات بھی تو کچھ ہے نا سر. آپ انصاف کے اوپر مبنی بھی بات تو کر سکتے ہیں نا. آخر آپ کو نہیں لگتا سر کہ رات کو ایک بھوکا آدمی اگر پناہ گاہ میں جا کے سوتا ہے تو اس کو شیلٹر مل گیا؟ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی ریاست کی جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ پناہ گاؤں میں کھانا قوم کو منگتا بنا دیا اس نے، عمران خان منگتا بنا دیا. لوگ وہاں گھیر گھیر کے ان کو کھانا کھلاؤ. یہ کھانا وہ ہوتا ہے اگر فلاحی ریاست ہوتی کہ لوگوں کو روزگار ملتا، لوگوں کو نوکریاں ملتی، لوگ سہولت ہوتے، لوگوں کی مہنگائی میں کمی ہوتی.
اور زندگی میں یہ منگتا پن جو ہے جس قوم کو بنایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان اب چھوڑ دو اس قوم کی جان. اس قوم کے اوپر جو تم نے طوفان برپا کیا ہے مہنگائی کا، یہ لوگ ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں عمران خان کی حکومت کو. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پیسہ ہے، جیسے وحید عالم صاحب نے فرمایا ہے، یہ وہی پروگرام ہے، یہ وہی چیز ہے. یہ کس پہ یہ باتیں کر رہے ہیں، کس چیز پہ بڑھ کے مارے؟ ان کے پاس تو کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو صرف سونامی ہے، پنجاب کی کارکردگی، پنجاب کی، چونکہ آپ پنجاب کے سٹیک ہولڈر ہیں، پنجاب کی کارکردگی آپ کو بتاتا ہوں. جہاں 6 کیمپ آفیسز تھے اب وہاں پر 1 کیمپ آفس ہے. سی ایم ہاؤس کا بجٹ 45% کم کر دیا انہوں نے. 46 کیبنٹ میٹنگ کی ہیں 3 سالوں میں. شہباز شریف صاحب نے 3 سالوں میں 19 میٹنگز کی تھی. گرا دی ہیں، میں سمجھ گا، گرا دی ہیں گورنر ہاؤس، کووڈ گرا دی ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس گرا دیا ہے، وہاں پہ یونیورسٹی بن گئی ہے. اچھا. اور جناب یہ گورنر ہاؤس سارے گرا دیے گئے ہیں. اچھا سنیں سر، میری بات سن لیں نا، میں بات آپ کی میں سمجھ گیا ہوں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب، آج تم نے وہ باتیں پرانی وہاں پہ جو فلم چلائی ہوئی تھی فلاپ فلم، اس میں جو باتیں کر رہے تھے اس میں وہ بھی باتیں آپ بتا دیتے. جب گورنر ہاؤس گرانے کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس گرانے کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس گرانے کی باتیں ہو رہی تھی. میں کہتا ہوں وہ تو کا بھی حساب ڈال دیتے نا. تعلیم کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. کہتے تھے عمران خان صاحب کہتے تھے ڈالر جو بڑھے گا تو پھر اگر ہمارا روپیہ ڈاؤن جائے گا تو ہمارے اوپر اربوں کا قرضہ بڑھ جائے گا. آج اربوں کا قرضہ عمران خان بڑھ چکا ہے اس قوم کے اوپر. آج تو جو بچہ پیدا نہیں ہوا وہ بھی قرضائی ہے. یہ ڈالر کا ریٹ جو جہاں تک پہنچ چکا ہے کس نے پہنچایا؟ یہ بجلی کے ریٹ جو بڑھتے ہیں 1 مہینے میں 5 دفعہ، سوئی گیس کے ریٹ بڑھتے ہیں 1 مہینے میں 5 دفعہ، وہ کون بڑھا رہا ہے؟ آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ صرف باتیں بالکل ٹھیک ہے. وہی کنٹینر کی باتیں. اب خدا کے لیے لوگوں کا باتوں سے پیٹ نہیں بڑھتا. اچھا میری عرض سنیں، دیکھیں تعلیم کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کے منشور میں لکھا ہے کہ ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی بنائیں گے، لیکن اب یہ کہتے ہیں ہر ضلع میں تو نہیں، لیکن 21 یونیورسٹیاں بنا کے جائیں گے. اب تک 6 تقریباً بن چکی ہیں. اچھا جی 150 کالجز کا ٹارگٹ ہے ان کا. 27,000 سے زیادہ اسکولوں کو اپ گریڈ کر چکے ہیں. یہ 1,80,000 ایکڑ زمین جو ہے، جو کہ 462 ارب روپے مالیت کی تھی، وہ واگزار کروائی ہے قبضہ مافیا سے سر انہوں نے. تو یہ کوئی کام نہیں ہے سر ان کا. اتنی بڑی اچیومنٹ ہے سر ان کی. اچھا 60 نئے اراضی ریکارڈ سینٹر کی، پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. جنوبی پنجاب کو محرومیوں سے نکالا، وہاں سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لائے، 35% بجٹ مختص کیا، گندم کی امدادی قیمت کو بڑھایا، گنے کی امدادی قیمت کو بڑھایا. یہ تمام کام سر انہوں نے اتنے اچھے کیے ہیں سر، آپ پھر بھی تعریف نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے، میں بالکل تعریف کروں اگر یہ قوم کے لیے کچھ کریں. اچھا یہ قوم کے لیے، اگر قوم کے ساتھ صرف دھوکہ ہے تو میں کیا تعریف کروں؟ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، کسان خوشحال ہو رہا ہے، قوم آپ کو ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا آپ ان کی گردن خدا کے لیے ان کی گردن سے میں عظما صاحبہ سے پوچھوں گا کہ مجھے اب آپ نے 3 سالوں کے اندر کوئی بڑے 5 پروجیکٹس بتانے ہیں تاکہ میں اس عوام کو بتا سکوں. خان صاحب نے جو تفصیل بتائی سو بتائی، آپ نے 5 پروجیکٹس بتانے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. عظما کاردار صاحبہ، ایک تو 5 بڑے پروجیکٹ بتائیں جو آپ نے 3 سالوں کے اندر، آپ کے بزار صاحب نے بھی کیے اور اوپر سے خان صاحب نے بھی کیے. دوسرا یہ بتانا ہے آپ نے کہ یہ بجلی گیس مہنگی، یہ ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے آپ نے ڈبو دیا. آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا، نہ تو اپنے منشور کے اوپر عمل کیا، اور نہ ہی آپ لوگوں نے اتنے زیادہ یو ٹرن لیے ہیں جس کی وجہ سے عوام، میں مسلسل لڑ رہا ہوں، اپوزیشن مسلسل ڈینائل کا دے رہی ہے کہ نہیں خان صاحب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عوام تک ثمرات نہیں پہنچ رہے. ایک تو ارسلان یہ میرے ارد گرد رونے پیٹنے کی چیخوں کی اس لیے آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کو اب ریجیکٹ کر دیا ہے. اور وہ اس لیے کیا کیونکہ 35 سال میں اگر یہ لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کر لیتے تو پھر پرائم منسٹر عمران خان کا تو وجود ہی نہ ہوتا. وہ کیوں آتے، وہ کیوں پرائم منسٹر بنتے؟ پھر انہی لوگوں کی حکومتیں چلتی رہتی. تو سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی بنیادی حقوق لوگوں کو نہیں دیے. ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھ سے 5 دیکھیں. ہماری 1967 سے کوئی ڈیم نہیں بنا. ہم نے 3 بڑے، ایک داسو، ایک بھاشا، ایک مومن، ہم نے یہ شروع کر لیے ہیں. یہ تینوں شروع ہو چکے ہیں، بالکل یہ ہو چکے ہیں.
پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے ویسے فیزیبلٹی رپورٹس سب کچھ ہو گیا, کام بھی شروع ہو گیا, کام بھی نہیں, لیکن کام شروع ہو گیا, کام انہوں نے کوئی نہیں کیا. آپ نے شاید کون سے شروع کیے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کون سے شروع کیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کامیاب جوان پروگرام 100 ارب اس میں مختص کیا گیا ہے, اور اس میں جناب سمال لون سٹوڈنٹس کے لیے اور ان کے لیے اسکالرشپس اور بہت زیادہ ان کے لیے مواقع ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے تحت ایک دفعہ مریم نواز صاحبہ بھی اپوائنٹ ہوئی تھی, ان کو عدالت نے ہٹا دیا تھا, اس وقت بھی ان کو 100 ارب روپیہ دے کے بٹھایا گیا تھا. یہ تو وہی پچھلے کا تسلسل آگے چلے نہیں, لیکن ہم نے تو کر کے دکھایا, آپ نے کر کے دکھایا, ہم نے تو کر کے دکھایا, ابھی تک نہیں دیا آپ نے 100 ارب. بالکل ہو گیا, بالکل ہو گیا. پھر اس کے بعد جو دیکھیں جو ہماری یہ فیکس آمدنی ہے وہ 1,66,000 سے بڑھ کے اب 2,46,000 ہوگی فیکس. مجھے 5 کام بتانے آپ نے, فیکس آمدن یہ ٹھیک ہے. پھر ہمارا انصاف صحت کارڈ لگا لیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارا کسان کارڈ, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. پھر ہم نے کس طریقے سے ایگریکلچر کی گروتھ 0% پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم 2% پہ لے کے اس کو گئے ہیں. ہم نے گنے کی قیمت, ہم نے گنے کی قیمت, ہم نے گندم کی قیمت, ساروں کے لیے ہم نے ان کی قیمت جو ہے وہ کسان کے فائدے مند جس میں ہوتی ہے وہ کی. پھر ہم نے جو ایک منیمم ویج ہے وہ ہم 20,000 پہ لے کے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ مارجنلائز سیگمنٹس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. ڈومیسٹک ورکرز بل ہم نے پاس کروایا, جو گھروں میں جو بچیاں اور بچوں کو کام کرواتے ہیں. پھر ہوم بیس ورکرز کا جو بل ہے وہ ہمارا اسمبلی میں ہم نے ابھی ٹیبل کیا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی پاس ہو جائے گا. پھر زینب الرٹ جو بچوں کی پروٹیکشن کے لیے وہ بل ہے, ٹرانسجینڈرز کے لیے جو بل ہے وہ ہم نے, ہماری حکومت نے اس کو فائنل کیا ہے. ورنہ ان سارے یہ 35 سال رہے ہیں, انہوں نے کوئی بھی جو ویک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے ان کے لیے کوئی انہوں نے نہ لیجسلیشن کی نہ کوئی کام کیا. لیجسلیشن آپ نے گنوا دی, مجھے کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی بتائیں اپنے. اچھا, پھر وہ کنسٹرکشن کمپنی میں 20,000 گھر ہمارے بن چکے ہیں, 20,000 بن چکے ہیں. 45 ارب کے لونز جو ہیں بینکس نے دے دیے ہیں لوگوں کو, ان کے جو آگے وہ گھر بنیں گے. 1 کروڑ نوکریوں کیا بنا, وہ اس میں سے بھی یہ صرف کنسٹرکشن کمپنی میں 40 ایسے انڈسٹریز ہیں جن میں نوکریاں کریٹ ہوں, ہزاروں کے حساب سے نوکریاں ہوں گی. کوئی نہیں ہے آپ کا جی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کوئی نہیں ہے, جیسے انہوں نے تو یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہی ہے نا. اچھا, پھر ہم نے شاہراہیں ہم نے 1,753 کلومیٹرز کی شاہراہیں بنائی ہیں. انہوں نے 645, انہوں نے صرف 645 بنائی تھی, اور ہم نے 3 سال میں بنائی ہیں 1500. آپ کبھی جنوبی پنجاب گئی ہیں؟ آپ نے کبھی یہاں چلیں, آج کل وہ روف کلاسرا صاحب بھی بار بار کہتے ہیں شور کوٹ سے اتر کے کبھی وہاں پہ دیکھیں جنوبی پنجاب کا نعرہ انہوں نے کتنا اس کو گمک بن کے استعمال کیا. ہم نے وہاں سیکریٹریٹ بنا کے آپ کو دکھایا, ہم نے ایڈیشنل آئی جی وہاں پوسٹ کیا, ہم نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری وہاں پوسٹ کیا. جی اچھا, وہ بھی پراپر فنکشنل نہیں ہے. نہیں, وہ ہو جائے گا جی. ہم نے دیکھیں, ہم نے ایک وعدہ پورا کیا. اچھا, وہ 35% بجٹ آپ نے دیا تھا, اس کا کیا بنا؟ سڑکیں تو وہاں پہ برا حال ہوا پڑا ہے. میں کہتی ہوں, میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں پنجاب کے, ان کا میجر شکوہ پتہ ہے کیا ہے کہ جی سارا آپ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں زیادہ لگا رہے ہیں اور ہمیں کم مل رہا ہے. ان کو یہ گلا ہے. تو کیوں گلا ہے؟ اس لیے کیونکہ زیادہ ڈیولپمنٹ 35% ہمارا اے ڈی پی کا فنڈ جو ہے, اور وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ اس کو ڈائیورٹ کر کے آپ اورنج ٹرین میں لگا دیں, وہ وہیں کا وہیں لگے گا. اور اب تک کے 3 سال کے تو آپ گنوا, اور آپ دیکھیں ہماری 2 سال میں کریں گے کیا, یہ بتا دیں. چلیں یہ بتا دیں 2 سال میں کون سے نئے بنائیں گے, 3 سال میں تو دیکھیں 27 ہماری 17 یونیورسٹیز کا اجرا ہونا ہے. پھر ہمارے بہت سارے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بنے. ایک تو ابھی آپ جا کے یہاں لاہور میں دیکھ لیں جو گنگا رام میں بن رہا ہے. پی آئی سی کا برڈن تو آپ کم نہیں کر سکے. 3 مریض اب بھی اس کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں. جنرل کا برڈن نہیں, ہماری کم از کم ہر گورنمنٹ کے ہسپتال میں کم از کم 900,000 بیڈ کا ہم نے اضافہ کیا. اچھا, اضافہ کیا. وحید عالم خان صاحب, میں نے پروجیکٹس ان سے پوچھے, انہوں نے بتا دیا, آپ رسپونڈ کرتے ہیں. انہوں نے نا ان کا جو سب سے بڑا ایک پروجیکٹ کرا, ابھی خان صاحب اس پر کہہ رہے تھے جی کہ لہراتے درخت بن رہے ہیں, بلین ٹری بن رہے ہوں گے, دیکھ لیں گے. لیکن وہ اصل میں خان صاحب پلاننگ کر رہے ہیں اپنی آنے والی. انہیں پتہ ہے میں ان کو روٹی تو دے نہیں سکتا, تو یہ آخر میں پتے ہی کھائیں گے.
یہ جو درخت لگائیں گے نا اس کے پتے لوگ کھائیں گے، اس لیے انوائرمنٹ تو بہتر ہونا چاہیے. بات سنیں، بات سنیں، انوائرمنٹ سے پہلے میں بھوک سے مر جاؤں، میں بھوک سے مر جاؤں. درخت لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں. میں کب کہہ رہا ہوں میں تو پلاننگ بتا رہا ہوں کہ جس طرح لوگ بھوک سے اب مر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ پتے کھائیں گے لوگ، اسی لیے درخت لگا رہے ہیں. یہ پلاننگ ہے، یہ بھی تو پلاننگ کا حصہ ہے. یہ کھانا کہاں سے ہے؟ یہ بھی تو پلاننگ کا حصہ ہے. ٹھیک، آگے چلیں. کھانا کہاں سے ہے؟ اچھا دیکھیں، کوئی یہ بات ایسی بتا، کلائمیٹ چینج کے متعلق تھوڑا سا پلیز انفارمیشن دے دیں پلیز، کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. سر آگے چلیں. گردشی قرضے ہم نے 1148 ارب چھوڑے جی. انہوں نے اتنا شور مچایا، ہر آدمی نے، ہر محکمے نے، اور اب ان کے 2280 ارب روپے ہو گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں پیسہ جا رہا ہے؟ کس طرح ہو گیا؟ ہمارا تو ہوا تھا یہ کتنے سالوں میں، یہ 3 سالوں میں سارا کچھ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ ان کے پاس اہلیت نام کی ان کی پوری ٹاپ باٹم کسی کے پاس اہلیت نہیں ہے. میجر شیئر بجلی کے گردشی قرضوں کا ہے. آپ نے بجلی بنا تو دی، آپ نے 11,000 میگا واٹ دے دی، لیکن آپ نے ٹرانسمیشن لائنز نہیں دی، جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائن دی. ہم نے 27,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی اور 27,000 میگا واٹ بجلی ٹرانسمٹ کی. اس کا مطلب ٹرانسمیشن دی تو ہم نے 27,000 دی. یہ بات غلط نہیں، ہم چھوڑنا ہے نہیں سے نہیں، ہم چھوڑ گئے تھے. ان کا تو یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہ بجلی کا 11 روپے کا یونٹ تھا، 21 روپے کا یونٹ ہے. اور ایک آنے والے دنوں میں لوگ دیکھ لیں گے انہوں نے 170 ارب روپے کی جو سبسڈی دی ہے لوگوں کو، یہ وہ پھر چھیننے جا رہے ہیں. 170 روپے لوگوں کی جیبوں سے ابھی اور چھینیں گے جو سبسڈی دی تھی. اس مہینے میں ختم ہو جائے گی. جو بڑھ رہا ہے وہ تو بڑھ رہا ہے. سر ان کا کیا قصور ہے؟ سر ان کو آپ نے بدحالی میں ملک دیا، آپ نے قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک دیا، آپ نے بدحالی دی، کیا بدحالی؟ لوگ آرام سے رہ رہے تھے، لوگ اسکول میں تھے، اپنی خرچے 8,000 ارب کے ہیں اور آپ کی آمدن 4,000 ارب ہے، تو ملک نے قرضوں میں ڈوبنا ہے نا. بالکل ڈوبنا ہے، میں یہ کب کہتا ہوں. لیکن میری بات سنیں، اس دور کا ابھی آپ باہر نکل جائیں، لوگوں سے پوچھیں کہ اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے. کم از کم لوگ آرام کی روٹی کھا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، ان کو مل بھی رہا تھا. اس وقت تو مل ہی نہیں رہا. لوگ چیخ بخار پڑی ہوئی ہر طرف، جس طرف چلے جائیں. مجھے آگے بڑھنے دیں. گل صاحب مختصراً بتائیے گا کہ اب ان کو 2 سال، آپ نے تو ظاہر ہے مینٹلی یہ طے کر لیا کہ انہوں نے 2 سال مزید گزارنے ہیں. عوام کا چاہے جو بھی برا حال ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پی ڈی ایم کی صورت میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہ پھر بعد میں آپ کی علیحدگی کی وجہ سے وہ بھی مومنٹم نہ بن سکا. اب ان کو پھر عوام 2 سال برداشت کرے، انہوں نے گھر نہیں جانا، جو طے شدہ طریقہ کار ہیں قانون کے مطابق اس میں بھی کوئی ریزسٹنس کا سامنا ان کو نہیں ہے، تو پھر یہ تو سر آرام کرے نا. آپ لوگ بھی اپوزیشن کی صورت میں بھی اب کوئی چیلنج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگ بڑے جج ہیں، وہ جج کر رہے ہیں کہ کون سی حکومت ہمیں کیا دے رہی ہے. یہ ان کی حکومت والے بڑے ڈھیٹ ہیں. انہوں نے میری بات سنیں. اب عوام کے لیے پیغام یہ ہے کہ 2 سال ان کو برداشت کرے. میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ان کی حکومت بڑی ڈھیٹ ہے. ٹھیک، ان کو سنائی نہیں دیتا، ان کو بددعائیں لوگوں کی سنائی نہیں دیتی، ان کے کان بند ہیں. سر یہ صرف میری بات اپرچونٹی تھی نا، یہ سب آپ کے پاس اپرچونٹی پرائم منسٹر نے کہا، آپ کے پاس اپرچونٹی تھی نا، پھر پی ڈی ایم کی صورت میں اکٹھے رہتے، استعفے دیتے، ان کو کوئی بات نہیں. اپوزیشن کٹھی ہے، اپوزیشن کا ایک ہی موقف ہے آج بھی. میری بات سن لیں، تمام جماعتوں کا اس حکومت کے بارے ایک ہی اب پھر موقف یہ میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے آپ لیڈرز حضرات کی تقریریں سن لیں، اسمبلی کے اندر سن لیں، اسمبلی کے باہر سن لیں، اپوزیشن کی ایک ہی بات ہے. انہوں نے اپوزیشن جس طرح انہوں نے عوام کو، آپ بقول آپ کے، اور ریئلٹی بھی شاید قریب یہی ہے کہ عوام کو یہ اس طرح سے حقیقی معنوں میں ثمرات نہیں دے سکے تبدیلی کے. اب پھر یہ آرام سے رہیں، یہ حکومت کریں، اپوزیشن کی جانب سے ان کو کوئی خطرہ نہیں. حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کی بددعائیں میرا سر سوال ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں. ٹھیک ہے وحید گل صاحب، آپ ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں. سر آپ جواب دیں. لیکن میری بات، یہ جو ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے ان کی حکومت میں، یہ تو صرف یہی کہتے ہیں نا کہ بس دل رکھیں، حوصلہ رکھیں جب تک ہماری جان میں جان ہے. ایک بات اور، یہ آپ گاڑیوں کے سپیئر پارٹ ہیں، آپ کی بھی گاڑی، مجھے یہ بتائیں کہ ٹائر مہنگا، انجن آئل مہنگے، فلٹر مہنگا، بریک پاس مہنگے، ہر چیز جو مہنگے ہیں وہ آج تک اس میں کیا کیا ہے. سر انہوں نے کچھ نہیں کیا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ بھی کچھ نہیں نہ کر رہے. یہ وحید گل صاحب، آپ وحید عالم خان صاحب، اب گزارش یہ ہے کہ آپ کی جانب سے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
آپ لوگ ان کو اب تسلی رہے کہ یہ 2 سال اور مزید پورے کریں گے. عوام مشکل میں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ترقی کے سال ہوں گے 2, اپوزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں میری بات سن, پہلی بات تو یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں 5 سال کے لیے ان کا رائٹ ہے 5 سال حکومت کرنا. ہمارا کام ہے جتنی یہ غلطیاں کریں اس کی نشاندہی کرنی, اور جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے ان کو بتانا کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, آپ یہ کام اس کو بہتر کریں, بہتر نہیں کریں گے تو یہ عوام کے لیے مشکل ہے. عظمیٰ صاحبہ, کوئی چیلنج نہیں ہے آپ کے سامنے سوائے آپ کی اپنی کارکردگی کے. اپوزیشن تک جو ہے وہ آپ کے نزدیک کوئی چیلنج نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیلنج نہیں ہے. کم از کم کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اگلے 2 سال کا کوئی ہمیں روڈ میپ تو دیں, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اگلے 2 سال. اسلام دیکھیں, آپ کے پاس جو ہمارے 3 سال اتنے چیلنجنگ تھے, ہمیں سمت اپنی ٹھیک کرتے کرتے ساری اپنی ہم نے پالیسیز ایسی بنائی جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں, بزنس فرینڈلی ہوں. ہم نے جو اپنے جو ویک سیگمنٹس آف سوسائٹی تھے, جو غریب تھے, ان کو ہم نے اپلفٹ کے لیے ہم گئے. اب ہمارا آگے ترقی کا سال ہے, اب اس کے ثمرات آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو کہ 20 ارب تھا, اگر وہ 1.8 ارب رہ گیا ہے, کی قیمتیں کم ہو جائیں گی, آٹا کم ہو جائے گا, چینی کم ہو جائے گی, پیٹرول کم ہو جائے گا, بجلی کم ہو جائے گی. عوام کو جو چاہیے وہ دے دیں گے آپ. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کم ہوں گی. آپ خود دیکھیں گے, آپ خود دیکھیں گے ہر چیز کی قیمت کم ہوگی, کیونکہ ہم آئے یہاں پہ عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے, اور ہمارا اپنا ذاتی ایجنڈا کچھ نہیں ہے پرائم منسٹر کا. ان کا ایک ایجنڈا ہے, وہ قوم کی خوشحالی ان کا ایجنڈا ہے, ان کی طرح منی لانڈرنگ ایجنڈا نہیں ہے. آپ تینوں مہمانوں کو کرپشن بھی بڑھے گی, 117 سے 124 پہ چلے گی اور بھی بڑھے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. عوام کے سامنے ان کی کارکردگی کو لانا ہمارا فرض ہے, اور خان صاحب کے نزدیک جو چیلنجز ہیں حقیقت میں ان چیلنجز سے اگر عوام تک ثمرات نہیں پہنچائیں گے تو وہ جتنے مرضی اپنے چیلنجز کا رونا روتے رہیں, عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کو ثمرات دینے پڑیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.